अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले कल होने वाले अलमनाक हादसे की खबर, जहां खैबर में डिस्ट्रिक्ट में मुसल्लह दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज पर हमला कर दिया जब वो एक सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ 3 जवान भी शहीद हो गए और 4 दहशतगर्द भी मारे गए। ये रोज़ बरोज़ हमले बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ हमारे फ़ौजी जवानों की शहादतें बढ़ती जा रही हैं और ये सब क्या कराया, किसका है, क्या है, इस पर हम कई इबलाग कर चुके हैं। लेकिन पाक फ़ौज ने तहैया किया हुआ है कि इस दहशतगर्दी की लानत को एक बार पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने भी कराची में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए कल गिजरी ग्राउंड में इस बात का अहदा किया कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करेंगे और इन दहशतगर्दों को भगा कर दम लेंगे। तो ये है सूरत हाल। उसके बाद आते हैं सियासी सरगर्मियों पर। जैसे जैसे इलेक्शन अब करीब आ रहा है, बाकी 90 डेज इसमें बचे हैं, तो इंतखाबी सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, जहाँ गिजरी में बिलावल भुट्टो ने खिताब किया। दूसरी तरफ PML नून ने भी कल से अपना मैदान सजा लिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रायविंड से कल मॉडल टाउन अपने दफ्तर में कोई 4 साल के बाद वहाँ पहुँचे और अपने दफ्तर में बैठे और सियासी जो है मीटिंग्स की और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने मुलाकात की। आज उन्होंने MQM के वफद को बुलाया था मुलाकात के लिए, उनके साथ मुलाकात भी हो गई और MQM के साथ डील भी हो गई कि सिंध में अब MQM और PML नून मिलकर इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि PML नून को कराची में MQM की ज़रूरत है और MQM को कराची में रहने वाले पंजाबी वोटर्स की ज़रूरत है। तो इसलिए दोनों ने इसका अपना मफाद समझा है। लेकिन मैं समझता हूँ एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से कि इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं, ये 0+0 ही होगा सिंध में। अभी इनके साथ एक और मुर्दा जमात GDA शामिल होगी, एक्सपायर्ड लोगों की जमात, वो भी इनके साथ मिलेगी। तो ये मज़ीद 0+00 सारे मिल जाएंगे और JUI फे वो भी MQM के साथ पहले ही अलायंस कर चुकी है। उसके साथ मुजाहरों में हर जगह शरीक है मौलाना राशिद सुमरो, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है सिंध में। तो ये लोग अब मिलकर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। जो पीपल्स पार्टी जिसकी बात की कर रही थी दावा कि हमें पंजाब में नहीं घुसने दिया जा रहा, अब उसके लिए पंजाब में रास्ते खुल जाएंगे। आसवदारी के लिए पंजाब में ये कहना इस्टेब्लिशमेंट को आसान होगा कि जब नून लीग सिंध में दाखिल हो रही है तो हम पंजाब में क्यों नहीं। तो यूँ ये एक गेम चेंजर भी होगा और गेम चेंज भी होगी। इस तरह कल ये खबर ब्रेक हुई कि आसफदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और दोनों लीडरों ने एक दूसरे को खैर सगाली का जज्बात का इजहार भी किया और कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए मिलकर काम करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ने इस खबर की तरदीद की कि ये कोई आज की खबर है। उन्होंने कहा ये पुरानी खबर है। जब इस बात का जायज़ा लेगा तो मालूम हुआ कि ये नवाज शरीफ की वापसी के दूसरे दिन की बात है, जहां असददारी ने करसी में नवाज शरीफ को फ़ोन किया था कि आप पाकिस्तान वापस आए, आपको मुबारक हो, और बस इससे ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। इस बातचीत का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ को वेलकम करना था। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान ने फ़ोन किया जब वो मरी में थे। उनके PA से बात हुई, उनके अफसरान जो है प्रोटोकॉल वाले उसके, कि भाई मियाँ मौलाना फजल रहमान साहब मियाँ नवाज शरीफ से बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। तो आगे से जवाब दिया गया कि फ़िलहाल नवाज शरीफ के पास टाइम नहीं है, वो मुलाकात नहीं करना चाहते और जब टाइम होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस पर मौलाना बहुत नाराज़ हुए और मौलाना को सख्त नाराज़ थे। उसके बाद अब मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया तो उनके स्टाफ ने उन्हें बताया कि मौलाना इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, दस्तयाब नहीं है। वापस आएंगे तो फिर भी हमारा शेड्यूल टाइट है, हमारा मरी में जलसा है, उसकी जगह फिर हम सिंध में जलसा करेंगे, सखर में, और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं।
ان پروگرام کے درمیان اگر کوئی ٹائم ملا تو مولانا آپ سے بات کریں گے۔ تو یوں دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب نواز شریف کو وہی راگ سنا دیا جو نواز شریف نے مولانا کو سنایا۔ اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے لاہور کے پہلے جلسے میں اپنے کسی ساتھی کی قربانی کا ذکر نہیں کیا، کسی پی ڈی ایم کی جماعت کا اور حکومت میں شامل جماعتوں کا ذکر تک نہیں کیا کہ ان جماعتوں کی مہربانی کہ ان لوگوں نے سب نے مل کر عمران خان کو گھر بھیجا اور نواز شریف پھر واپس اپنے گھر آئے۔ اگر آصف علی زرداری اپنی حکمت عملی سے گیم کو آگے نہ بڑھاتے اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر پی ڈی ایم کے رہنما اس میں ہاتھ نہ ڈالتے تو نواز شریف اب بھی لندن میں بیٹھے رہتے اور کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے ہوتے، وہ لڑکا شایان اور دوسرے باہر ایک ہجڑ نما عورت جو پی ٹی آئی کی، وہی گالیوں کا طوفان ہوتا اور وہی نواز شریف ہوتا۔ لیکن نواز شریف نے کسی کو ابھی احسان مند ہونے کے بعد اظہار نہیں کیا، نہ کسی کا ذکر کیا، تو اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے سندھ میں اپنے کھلاڑی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کر دیے ہیں۔ اب سندھ میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اس کو سندھ مسلم لیگ کا صدر بنا دیا ہے، اور شاہ محمد شاہ جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر تھے انہیں نائب صدر بنا دیا ہے۔ دونوں ایک ہی شہر سے ہیں، دونوں کا تعلق مخدوم امین فہیم کے شہر حالہ سے ہے، اور بشیر میمن کا بھائی 2 مرتبہ مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جمیل زماں کے مقابلے میں انتخاب لڑ چکا ہے اور دونوں مرتبہ وہ ہار چکا ہے۔ میمن برادری کے زور پر اور فنکشنل لیگ اور جی ڈی اے کے زور پر وہ وہاں الیکشن لڑا تھا، لیکن ہار گیا۔ میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کو بشیر میمن سے کوئی فائدہ پڑے گا، اور اس سے شاہ محمد شاہ کم سے کم ایک سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص تھا، یہ ایک بیوروکریٹ آدمی، اس کو اس چیز کا کوئی تعلق نہیں، سیاست سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اس کا کام صرف بیوروکریسی میں حکم چلانا اور مال بنانا تھا، تو یہ اب کچھ نہیں کر سکتا کہ مسلم لیگ نون کو کوئی سپورٹ کرے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاسی بصیرت ہے یہ کہ انہوں نے سندھ میں ہمیشہ ایک سندھی بولنے والے کو ہی پارٹی کا صدر بنایا ہے، اور یہ بصیرت عمران خان میں نہیں تھی، اس میں نالائق کی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اس نے ہمیشہ کراچی کو ترجیح دیا، جہاں سے علی زیدی جیسے نالائق اور ڈفر کو پی ٹی آئی سندھ کا صدر بنا دیا۔ اس کے بعد اب ایک قبضہ مافیا کے حلیم عادل شیخ کو بنا دیا، اس سے پہلے شمیم نقوی صدر تھے، تو یہ سارے کراچی کو ہی نوازتے رہے۔ سندھ کے لوگوں کے ساتھ عمران خان کا کوئی خاص لگاؤ کبھی نہ رہا، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ تو یوں دیکھا جائے کہ اگر اس کی جگہ یہ لیاقت جتوئی کو، ارباب رحیم کو کس کو سندھ کا صدر بنا دیتا تو اب جو آج پی ٹی آئی کی صورتحال سندھ میں ہے اس سے کافی بہتر ہوتی۔ لیکن یہ نالائکیاں صرف یہاں تک نہیں ہیں، پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نالائکیوں کا ایک طوفان ہے، ایک بڑا ڈبہ بھرا پڑا ہے، تو اس کو اگر ذکر کریں گے اس پر کئی بلاگ کرنے پڑیں گے۔ تو اس بات کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری، جس طرح پی ایم ایل نون نے اگر سندھ میں ایک قدم بڑھایا ہے، ایک مہرہ آگے لگا دیا ہے، تو آصف زرداری نے بھی آج جی ڈی اے کی ایک بڑی وکٹیں اڑا دی ہیں، وہ ہیں مہر فیملی، مہر خاندان جو جی ڈی اے کا حصہ رہا اور خان گڑھ میں فنکشنل لیگ کا بڑا اثر رسوخ و زور رہا، اب وہ وکٹ گر گئی ہے۔ آج آصف زرداری خان گڑھ پہنچنے والے ہیں، وہاں جلسہ ہوگا اور مہر برادران پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سکھر، پنوا، کل ڈہر کی، گھوٹکی، ان علاقوں کی ساری سیاسی صورتحال ہی بدل جائے گی۔ تو یوں دیکھا جائے کہ سندھ میں پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ بچا ہی نہیں ہے بظاہر دیکھا جائے تو۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پھر کوئی توڑ پھوڑ کی تو وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن اب صورتحال فی الحال پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں، اور جو بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ آئے اس نے بھی بتا دیا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کراچی کی 10 یونین کونسلوں کے چیئرمین کے جو انتخاب ہوئے اس میں 6 پیپلز پارٹی نے جیتے اور 4 دیگر جماعتوں نے جیتے۔ وہی جماعت اسلامی جو کراچی کا میئر بننے کے لیے دن رات سو نہیں رہے تھے، اس بار وہ بالکل ہی سو گئے
اور ساری جگہوں پہ بری طرح شکست ہونے ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے فواد چودھری کی، کہ فواد چودھری کو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہوئے، کیونکہ جب سے وہ رہا ہوئے ہیں نہ انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ انہوں نے کسی کی بات کی۔ وہ صرف استحکام پارٹی میں بھی گئے اس تقریب میں، تو اس میں بھی گردن نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں اس نے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس کا وجہ کیا بنی؟ کچھ لوگوں نے یہی وجہ بتائی کہ جہانگیر ترین نے فواد چودھری کو کہا کہ آپ جو ہے وہاں جلسہ کریں، جیل میں جلسہ ارینج کریں تو ہم وہاں جلسہ کریں، تو اس پر فواد چودھری نے جواب دیا تھا کہ میں جلسہ نہیں کر سکتا، جس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر جو ہے یہ ہے، اور یہ باسوق ذرائع سے خبر آئی ہے، ہمارے ایک صحافی دوست شفقت عمران نے لاہور سے اس خبر کو بریک کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ فواد چودھری کچھ جو ہے سفیروں سے ملے ہیں، کیوں کچھ سفیر جمامہ خان کے وجہ سے اور ان کے حامیوں کی وجہ سے ایکٹیو ہیں پاکستان میں، جس میں آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور ایک دو ممالک اور ہیں جن کے سفیر، جن کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ شامون قریشی اور اسد عمر نے ناشتے پر ان سے ملاقاتیں کی تھیں۔ وہ گروپ اپنی جگہ پر سرگرم ہے، لیکن وہ کرا ابھی قبل وقت ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو کچھ کہا جائے عمران خان کے بارے میں، کیونکہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن فواد چودھری اپنے طور پر عمران خان سے سچائی دکھانے کے لیے بعض سفارتکاروں سے ملے۔ ان سفارتکاروں میں سعودی عرب کے سفیر بھی موجود تھے، تو وہاں فواد چودھری نے ان سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان اچھا آدمی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو مدد کریں، وہ باہر نکلنے میں اسے باہر نکالیں۔ تو یہ خبر لیک ہوئی، اور کہاں سے لیک ہوئی؟ یا تو فواد چودھری کے کسی قریبی دوست سے لیک ہوئی، یا پھر سعودی سفیر سے لیک ہوئی، لیکن اس سے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سعودی سفیر نے ہی خبر کو لیک کر کے بتایا، جس کے بعد ایک اہم افسر نے اپنے چھوٹے افسر کو کہا کہ فوری طور پہ فواد کو اٹھا لو۔ تو اس نے کہا کہ فواد کو کیوں اٹھائیں، فواد تو پہلے ہمارے کہنے پر چل رہا ہے، تو اس پر کیوں اٹھائیں؟ یہ بس آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، فوری طور پر فواد کو اٹھاؤ، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہی فواد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور فواد چودھری اب جب تک مکمل ڈرائی کلین ہو کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا تب تک یہ باہر نہیں آئے گا، اور اب یہ مقدمے اس پر چلتے رہیں گے۔ اسد کیسر پر بھی کیس چل رہے ہیں۔ اسد کیسر کے بارے میں بہت ساری چیزیں اب کھل کر سامنے بھی آ رہی ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو 2013 سے پہلے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، یہ بسوں پہ لٹک کر اور ویگنوں میں جا کر پی ٹی آئی کے اجلاسوں میں شریک ہوتا تھا۔ پھر اس کی قسمت کھلی کہ 2013 کے انتخابات ہوئے، منتخب ہو گئے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر، اسپیکر بن گئے کے پی اسمبلی کے، تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ پھر انہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے، مال بنانا اور سارا کام مبینہ طور پر شروع ہوا، اور یہ امیر بن گئے۔ بعد میں 2018 میں اسے قومی اسمبلی کا اسپیکر بنایا گیا، تو اس کے ہاتھ اور پھیل گئے اور اس نے بڑا مال بنایا، اور اس وقت یہی اسد کیسر ارب پتی بنا ہوا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اسد کیسر کی۔ اس جیسے سینکڑوں لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں جو ٹوٹی پھوٹی سائیکلوں پہ چلتے تھے، یا جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج وہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں، اور اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹر F7 اور E7 میں ان کے بنگلے ہیں۔ اور خود فواد چودھری اس نے بھی مال بنایا، اور کچھ لوگوں نے جب یہ منسٹر انکلو میں تھا، آخری دنوں میں خالی نہیں کر رہا تھا، وہاں دیکھا تھا کہ اوڈی گاڑی کھڑی تھی جو باہر سے امپورٹڈ تھی، جس کی مالیت کم از کم 5 کروڑ روپے ہے۔ وہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اور پھر اس نے F7 میں انہی دنوں میں F7 میں ایک بنگلہ لے لیا۔ F7 میں ایک عام گھر کی قیمت بھی کم از کم 60 کروڑ روپے ہے۔ تو یہ سارے لوگ، انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جو کرپشن کو ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے دوسروں کی کرپشن تو ختم کر دی، لیکن اپنی کرپشن اپنی انتہا کو لے کر چلے گئے کہ عالمی جو انڈیکیٹر ہے کرپشن کے، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان نے اور ترقی کی نہ کی ہو، لیکن کرپشن میں مزید 6 درجے اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ تھا پاکستان۔ اس کے بعد کرپشن کی جب خبر آئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کی اختیارات سے تجاوزات کی بات بھی کریں گے۔
کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کوئی گھومنے گئے کلر کہار، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اسلام آباد سے پہلے چکوال اور اسلام آباد کے درمیان بہترین ایریا ہے۔ وہاں پر ایک باغ ہے، جو باغ تقریباً 2-3 صدیاں پرانا باغ مغلوں کے دور کا بنا ہوا ہے، اور اس باغ میں چیف جسٹس کا دل آ گیا اور کہا کہ یہ اس کے کسی حصے پر ہمیں جوڈیشل کامپلیکس بنانا ہے۔ انہوں نے حکم دے دیا اور فوری طور پر زمین بھی الاٹ ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن رنگ میں بھنگ پڑ گیا جب یہ خبر ڈان اخبار نے لیک کر دی۔ جیسے ہی 2 دن پہلے یہ خبر ڈان اخبار نے شائع کی ہے، اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر نوٹس لے لیا اور لاہور ہائی کورٹ سے پوچھ لیا کہ کیا ماجرا ہے، بتایا جائے، اور اس پر باقاعدہ نوٹس لیتے ہوئے آج انہیں مزید تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس نے یہاں بس نہیں گئی، اس سے پہلے بھی مری میں یعنی گلیات کے علاقے میں ایک تاریخی اسکول وہاں ہے، وہاں تعلیم چل رہی ہے، ان بچوں کو نکال کر وہاں قبضہ کر کے اس پر بھی جوڈیشل کامپلیکس بنایا ہے۔ تو یہ ہے گھناؤنا چہرہ ہماری جوڈیشری کا، جو اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر قبضے کر رہے ہیں، تاریخی ورثوں کو مٹا رہے ہیں۔ اور یہی ہائی کورٹ ہیں جنہوں نے اورنج لائن جو منصوبہ تھا چل رہا تھا، اس پر اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ پھر سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے اس پر آرڈر دے دیا گا اسٹے، کیونکہ ایک پٹیشنر اظہر صدیق جو اس وقت عمران خان کے لیے لندن سے ولاگ کر رہا ہے بھگوڑا، اس شخص نے پٹیشن داخل کی تھی کہ اورنج ٹرین جب چلے گی تو اس کی دھک دھک کی آواز سے جو شالامار باغ کے قریب سے گزرے گی تو اس کی کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس پر اسٹے آرڈر لگا دیا گیا۔ اور اس اسٹے آرڈر کے بعد جو 30 ارب کا منصوبہ تھا وہ جا کر 90 ارب میں کمپلیٹ ہوا، اور اسی طرح اسٹے آرڈر دے دے کر عدالتوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہی ابھی بھی ہو رہا ہے۔ جب تک عدالتوں کا اسٹے آرڈر کا اختیار ختم نہیں ہو جاتا، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔